सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं और साथ साथ सियासी दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। अगरचे इस्लामाबाद में भी सर्दी जो है ना वो रात के वक्त बहुत ज़्यादा होगी। नाज़रीन, जिस तरीके से 27वीं आईनी तरमीम की बात हो रही है, पिछले चंद दिनों से सुना जा रहा है, पहले कहा जा रहा था कि शायद नहीं आ रही। बहरहाल भुट्टो जरदारी भी, इसहाक डार साहब भी कह रहे थे कि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे दो सरकारी हल्के हैं, वो तो कहते हैं आवे ही आवे। और वाडा साहब ने तो कहा है जी 28 के बाद 29वीं भी, 27 के बाद 28वीं भी आएगी। अब क्यों ज़रूरत महसूस हुई, क्यों आ रही है, इसके अंदर क्या क्या है, इसमें हम बात करेंगे। और दूसरा, इस्तांबुल में आज दूसरा मुज़ाकरात का दौर है जी, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। सालसी आपने देखा जिस तरीके से कतर और तुर्की की हुकूमत कर रही है, वहाँ पे सूरत हाल क्या है। चमन बॉर्डर पे आपने देखा कुछ जो फायरिंग उस तरफ से हुई थी, थोड़ा सा लग रहा था कि मामला शायद तातुल का शिकार हो गया, नहीं हुआ। वो मुज़ाकरात किस तरफ जाएंगे, अल्टीमेटली क्या होगा। पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा, एक ही बात कर रहे हैं कि दरअंदाज़ी जो है ना वहाँ से अफ़गानिस्तान के सॉइल से अगर हुई, दोबारा हुई तो पाकिस्तान कार्रवाई करेगा। अब देखते हैं ये मामला किधर जाएगा। तीसरी बात हम करेंगे जी, तिजारती खसारा एक दफ़ा फिर बढ़ गया है। हमारी इंपोर्ट्स फिर तेज़ी से तहत बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट नीचे आ रही हैं। ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अब किस तरफ है। IMF, वर्ल्ड बैंक तो ऑन बोर्ड हैं। बाकी अब जिस तरीके से बायलैटरल क्रेडिटर भी जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, सारी क्रेडिटिंग एजेंसी जो है इंटरनेशनल सतह पे वो भी सपोर्ट कर रही हैं। सपोर्ट इन द सेंस वो कह रही हैं कि जी अब पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत जो है ना वो बेहतर होना शुरू हो गई है। इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी 27वीं आईनी तरमीम के बारे में, वो क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब, मारूफ लॉयर हैं, आइन और कानून को समझते हैं। आजकल तो सब जगह वही नज़र आ रहे होते हैं हमें। या साहब वेलकम करते हैं अपने शो में। सबसे पहले वन लाइनर, इसकी ज़रूरत 27वीं तरमीम की क्यों महसूस की गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम सब चीज़ ये है कि आपका 1973 में कॉन्स्टिट्यूशन आया और उसके बाद 4 मेजर अमेंडमेंट्स आई। एक आपकी 8th अमेंडमेंट आई जब जनरल ज़िया-उल हक साहब आए, फिर 17th अमेंडमेंट आई जब जनरल मुशर्रफ साहब आए, उसके बाद 18th अमेंडमेंट पीपल्स पार्टी लेके आई और 26वीं आईनी तरमीम आपकी पिछले साल आई है। अगर इन चारों को देखा जाए तो जो 18th अमेंडमेंट से लेके जो 26वीं आईनी तरमीम तक है, आपके पास 15 साल का एक एक्सपीरियंस है और 1 साल का आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपीरियंस है। इस दौरान ये है कि मई के अंदर आपका पाकिस्तान और इंडिया का एक वॉर का आया, तो 1973 से लेके जो आपने मिलिट्री साइड के ऊपर आर्टिकल 243 रखा, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आपका एक आइडिया था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चले गए, बेंच की तरफ चले गए। और पिछले 15 साल से कि जो सेंटर के अंदर गवर्नमेंट्स थी, जो उन्हें इरिटेंट्स या डिफ़िकल्टीज आई विद रेफरेंस टू फाइनेंस आया, एडमिनिस्ट्रेशन आया, लॉ एंड ऑर्डर आया, वीज़ा वर्स प्रोविंसेस के आया, चूँकि आपने यकदम एबॉलिश कर दी थी कॉन्करेंट लिस्ट जो आपके ओरिजिनल 73 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थी। अब अगर इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो जहाँ पे दुनिया ने अपनी जो डिफेंस स्ट्रैटेजी को कोहेरेंस के तौर पे किया और अपनी सर्विसेज को सिनर्जी के अंदर लेके आए हैं, यानी कि आपके हमसाया मुल्क के अंदर भी उन्होंने सारी तीनों सर्विसेज करके एक उसके ऊपर चीफ ऑफ डिफेंस किया है, या आपका उसका है अमेरिका ने भी यही किया है, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के जितने बड़े ममालिक हैं। चूँकि अब वॉर जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट नहीं है कि जी आर्मी अलहदा लड़े, नेवी अलहदा लड़े या एयरफोर्स अलहदा लड़े, आपको तीनों जगह एक सिनर्जी की ज़रूरत है। और जब हमारा 98 के अंदर कारगिल का हुआ था तो उसके अंदर हमारी भी रिकमेंडेशंस थी, जब उन्होंने सारा एनालाइज किया, और इंडियंस भी रिकमेंडेशंस थी कि तीनों जो सर्विसेज चीफ्स हैं उनको ऊपर जो है एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया जाए कि जिससे आपकी सर्विसेज जो है उनको सिनर्जी आए। ओवरऑल गवर्नेंस आपकी पॉलिटिकल लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे ठीक हो जाए। अब हुआ ये है कि इंडिया ने कर लिया। हमारे दौर के अंदर जो था वो जनरल मुशर्रफ साहब आ गए, फिर उसके बाद आपने देखा कि पॉलिटिकल कंसिडरेशंस कुछ और तरफ चली गई। अब बुनियादी तौर पे जिस पे बात भी की जाती है आर्टिकल 243 के अंदर है, वो सिर्फ आपके डील करता है सर्विसेज चीफ के अपॉइंटमेंट्स को। या मैं उस पे आऊंगा, मैं चाह रहा था कि आईनी अदालत पे बात हो जाए। मैं सिर्फ वन लाइन कह के हूँ कि जी इन सारी चीज़ों की एहतशाम साहब ज़रूरत थी, है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज़ को मानती हैं। चाहे अब
پولیٹیکل سکورنگ کے لیے ایک علیحدہ سائڈ ہے. سب کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی اہمیت کو مانتی ہیں, ساری اس کی جو انہوں نے انڈوس کیا ہوا ہے. سب سمجھتے ہیں کہ این ایف سی کے اندر یا پروونسز کا آرٹیکل 148, اور سب سمجھتے ہیں کہ دنیا نے جب ایک میکنزم سینرجائزیشن آف فورسز کی اس کو اکٹھا ہونا چاہیے, تو بالکل ضرورت ہے, اور جتنی جلدی ہو جائے کنسنسس کے ساتھ آ جائے اتنا ہی مناسب ہے. مجھے یاد ہے حافظ صاحب 26ویں آئینی ترمیم پہ جس طرح کنسنسس ہوا تھا, اور وہ پریس کانفرنس بھی مجھے یاد ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے کی تھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ, اور ساتھ بیرسٹر گوہر بھی کھڑے ہوئے تھے. سب باتوں پہ ساری سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ بشمول پی ٹی آئی نے ایگری کیا, اور اس وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی تھی بیرسٹر گوہر نے کہ مولانا صاحب جو آپ باتیں کر رہے ہیں ساری کی ساری صحیح کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اس حوالے سے, لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے چیف سربراہ نہیں بانی پی ٹی آئی مان لیں, لہٰذا ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں. یہ ویڈیو موجود ہے اس حوالے سے. اچھا, دو چیزیں, ایک تو بلاول بھٹو صاحب جو ہے نا, آپ نے دیکھا جس طریقے سے میں تو کہوں گا اسپیئر ہیڈ کی تھی انہوں نے 26ویں آئین ترمیم. اب جس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں, کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی یہ شاید شروع میں ہوگا, الٹیمیٹلی کنسنسس ہو جائے. اب وہ کچھ باتوں پہ تو آج بڑا ان کا بڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی یہ جو افواج پاکستان سے متعلق جو امینڈمنٹس ہیں وہ تو ہم 243 کے حوالے سے وہ تو ساری مانتے ہیں, لیکن این ایف سی اور 7واں ایوارڈ جو ہے نا اس پہ ہمارے شدید تفاوضات ہیں, ہم نہیں مانیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ نقطہ نظر ان کا ٹھیک ہے اس حوالے سے؟ آئینی عدالت تو سمجھ آ گئی ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے, سارے اس کو مانتے بھی ہیں, اگر یہ بن جاتی تو شاید یہ معاملہ آج یہ نہ ہوتا سامنے. دیکھیں, جو سب سے زیادہ ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے پیپلز پارٹی کے متعلق, وہ یہ کیا گیا ہے کہ جی چونکہ پیپلز پارٹی جو تھی وہ پروونشل اٹانومی پہ بڑا بلیو کرتی ہے, اور اسی نے 18th امینڈمنٹ آئی تو شاید 18th امینڈمنٹ کو ریورس کیا جا رہا ہے. جی ہمارا پولیٹیکل کیپٹل بلیڈ کر جائے گا اگر ہم نے سپورٹ وہ جو ہے وہ ایک بیک اینڈ اسٹریٹجی کے طور پہ. اب یہ ہے کہ جن 3-4 چیزوں پہ میں آپ کو بتاؤں, 2010 کے اندر جو ہے آپ نے یکدم جب کانکرنٹ لسٹ آپ نے ختم کر دی تو گوادر میں تھا جی, میں وہاں موجود تھا. میں اس کی آپ ایگزامپل دیتا ہوں کہ کس طرح آپ جب گورنمنٹ کے اندر ہوتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں. منسٹری آف ہیلتھ بھی آپ نے ڈیوالو کر دی, آپ نے ایجوکیشن بھی کیا. ملک میں ایپیڈیمکس آ گیا, اور ایپیڈیمکس کے اندر میزلز آیا, میزلز ان سندھ میں ہی زیادہ آیا. صاحب معذرت کے ساتھ حافظ صاحب, ایک مجھے آپ نے تعلیم کی بات کی تو مجھے ایک بات فورن اسٹرائک کی گئی. ہندوستان کی آبادی اس وقت 1.40 کروڑ ہے, ہماری 25 کروڑ آبادی, ہمارے 2.5 لاکھ بچے اسکولوں, 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, وہاں پہ 20 لاکھ صرف بچے جو ہے نا اسکولوں سے باہر ہیں. تو میرا خیال ہے یہ تعلیم کے معاملے میں پاپولیشن ویلفیئر کلوز ٹو 3% ہمارا گروتھ ریٹ ہے, اور تو اس کو واپس مرکز میں لانا ضروری ہے. صوبہ نے نہیں کام کیا. دنیا بھر کے اندر 3 چیزیں جو ہیں وہ اسٹینڈرڈائز ہوتی ہیں. نمبر 1, آپ کی ایجوکیشن سٹینڈرڈائز ہوتی ہے, چونکہ آپ نے پوری ایک نیشن کو کھڑا کرنا ہوتا ہے, اور اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ پکٹس کے اندر اپنے سلیبس یا کریکولم علیحدہ رکھیں. دنیا بھر کے اندر جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ مین سٹینڈرڈائز. اور اسی طرح میں نے کہا کہ جب یہ پرابلم آیا تو پیپلز پارٹی ہی کی گورنمنٹ تھی, وہ کیبنٹ کے اندر بیٹر گیا, اور وفاقی محتسب نے کہا کہ بھی ہیلتھ کے نہیں ہے تو کس طرح انٹرنیشنل ایجنسیز کریں. پھر ڈریپ بنائی گئی, 4 پروونسز نے ریزولوشنز پاس کیا, پھر منسٹری آف ہیلتھ بنائی گئی اور اس کا نام ہیلتھ ریگولیشنز کے اندر کر دیا گیا. تو یہ کہنا کہ جی اگر آپ کی نیڈ آف ایڈمنسٹریشن ہے یا گورننس کو چلانے کے اندر ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کی پروونشل اٹانومی ہے وہ بالکل نہیں ہے. دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے این ایف سی کے اندر گئے, دنیا کے کسی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کیب نہیں ہے کہ جی اس سے کم جو ہے وہ آپ اس کی ڈویژن کر نہیں سکتے شیئرنگ کے اندر. آپ کا ایک کیک ہے کہ آپ کی انکم ہے, آپ کی ایکسپینڈیچرز ہے, اور آپ کے 2 ایریاز ہے, ایک آپ کا سینٹر ہے, ایک آپ کے پروونسز ہے. اب کیک ہی اگر آپ کا کم ہے یا ایک کیک آپ نے زیادہ ایک کو دے دیا ہے, اور دوسرے نے جو ہے وہ آپ کے ڈیفنس ایکسپینڈیچرز بھی کرنا ہے, لا اینڈ آرڈر بھی کرنا ہے, پلاننگ بھی کرنا ہے, ڈیٹ سروس کے اندر بھی اس نے جانا ہے, پھر آپ انیشیٹیوز بھی ہیں, پھر 500-600 ارب روپیہ جو ہے آپ نے بی آئی ایس پی کا بھی اس سے لیا ہوا ہے, 800 ارب ہو گیا جی تقریباً, جی وہ لیا ہوا ہے. پھر ایک اور چیز جو سب سے بڑی ہوئی ہے سیاسی فائدہ ادھر اٹھاتے ہیں, پیسہ مرکز. اور یہ جب آپ نے کانکرنٹ کی تھی تو جو پہلی لسٹ تھی جو فیڈرل لسٹ تھی اس کے اندر آپ نے سروسز ٹیکس بھی انہیں دیا ہوا ہے. اب سروسز ٹیکس کے اندر 400-450 ارب روپیہ پروونس سندھ لے رہا ہے, اسی طرح پنجاب 350-400 پہ چلا گیا, کے پی چلا گیا ہے. پھر آپ نے انہیں ایگریکلچر ٹیکس بھی دیا ہوا ہے کہ آپ کا پروونس ہے چاہے وہ اکٹھا کر نہیں رہی. ریونیو تو حافظ صاحب نہ وہ بڑھاتے ہیں, ایگریکلچر ٹیکس جنوری سے لاگو ہونا تھا, آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ وہ نہیں کیا. ایک چیز میں اور اگر میں ایک اور ہے کہ اگر جس طرح لوکل ٹیکسیشن پہ ہے کہ اگر آپ امپاور کر دیتے ہیں لوکل گورننس کو, یا جس طرح آرٹیکل 148 کے اندر بھی آف دا ریکارڈ سارے ایگری ہوتے ہیں کہ یار ہم سے زیادتی ہوئی ہے, لیکن جب سامنے آتے ہیں تو پھر ایف اینڈ بٹ آ جاتے ہیں. تو
اگر آپ لوکل ٹیکسیشن پہ جاتے ہیں تو آپ کے پروونس کے اندر اتنے ریسورسز ہیں, اور اگر اس کے بدلے کے اندر آپ نے کوئی ایک ایسی چیز تو نہیں ہے کہ آپ نے طے کر دی اس پہ نہیں جانا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا ایشو نہیں ہے کہ جس کے پروونشل اٹانومی ہاں اس وقت ڈسٹرب ہوتی ہے کہ جب آپ کانکرر لسٹ جو ہے وہ آپ ریسٹور کر دیں تو سمجھ میں آ گئی. اور دوسرا چیز اس کے اندر یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ چیزوں کو لرن کرتے ہیں. آپ پی ٹی آئی سے چلے جائیں نا, ان کا 4-4.5 سال کا ہے, ان کی گورنمنٹ کے پرائم منسٹر یا منسٹرز کے دیکھ انہیں کہا جی نہیں سینٹر کو, انڈیا کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں 1949 کے اندر انڈیا جو ہے کانسٹیٹیوشن بنایا اور اس کے اندر 3 چیزیں انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھی. ایک انہوں نے پارلیمنٹ نے یہ کہا کہ جی ہم نے لیجسلیٹو لسٹ جو ہے اس کے لیے 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے, چونکہ آپ کی فلیکسیبلٹی ہوتی جو ہمارے ایشو بنا ہوا ہے کہ جی اگر آپ نے صوبہ بنانا ہے پہلے 2/3 پروونس کے اندر جائیں پھر سینٹر. اچھا حافظ صاحب, اس میں جو ابھی آپ نے ذکر کیا یہ 18ویں ترمیم کے بعد جو منظور کی گئی تھی تو اس میں ایک لازمی جز تھا کہ صوبائی کمیشن بھی بنائے جائیں گے. وہ 140 ہے نا جی, نہیں بنے, آپ دیکھ لیں وہ نہیں بنے, اور پھر اس کے تحت یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام آنا تھا, وہ نہیں, آج تک نہیں, الیکشن نہیں ہونے دیتے. نہیں وہ دونوں آ گئے نا. میں آپ کو بتاؤں کہ صرف کہ 1976 کے اندر انڈیا نے جو ہے وہ سینٹر کو پار کرنے کے لیے ایک امینڈمنٹ لے کے آئے کہ یار بہت سارے ہم نے ٹرکل کر دیا, کسی نے نہیں کہا کہ پروونشل اٹانومی کا ہے. 92 کے اندر انہوں نے اپنا لوکل گورنمنٹ لے. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ نے آرٹیکل 140A بنایا, آپ نے کہا جی نیچے تک ٹرکل ڈاؤن جائے گا, پولیٹیکل, فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو جائے گا. آپ نے نہیں بھجوایا اور اس کا یہ ہوا کہ پروونشل فائنانس کمیشن نہیں بنا. سٹینڈرڈائزیشن آف آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے نہیں ہے. سندھ کبھی کروا لیتا ہے, کبھی لا ہو رہا ہے, بلوچستان کچھ اور ہے, پنجاب کا حال دیکھ لیں, پی ٹی آئی نے KPK کے اندر. تو وہ ساری چیزیں ایسی تھیں کہ جو آپ کی ایئر کے اندر تھیں اور اس کا ٹرکل ڈاؤن عام آدمی کو 18ویں ترمیم کا فائدہ نہیں پہنچا. اب اگر ان چیزوں پہ چلے جاتے, فرض کیا PFC بن جاتا ہے پروونشل فائنانس کمیشن, تو کیا یہ پروونشل اٹانومی بھی پیسہ تو ادھر ہی ہے نا, اس نے آگے ٹرکل ڈاؤن کرنا ہے. وہ نواب شاہ چلا جائے, وہ لاڑکانہ چلا جائے, وہ آپ شیخو پورا چلا, کسی بھی جگہ چلا. ایک چیز جو سینٹر کی جو آپ صاحب آپ نے بات کی, دیکھیں ساری دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں کہ اب یہ جمہوریت, ٹھیک ہے جمہوریت کی بات بڑی ہوتی ہے لیکن اس طرح جمہوریت کا جو سلسلہ وہ ختم ہوتا چلا جا رہا. ابھی وہ جو ماڈل, وہ دیکھیں جو اخبارات پڑھیں باہر کے دیکھیں, I'm sure کہ آپ کو بھی پتا ہوگا ڈیفینیٹلی, چائنا کے ماڈل کی طرف جا رہے ہیں کہ جی اصل بات تو یہی ہے کہ آپ غربت ختم کرتے ہیں, آپ جاب کریشن کرتے ہیں, آپ جس طریقے سے لوگوں کے حقوق کا پراپر دیتے ہیں. ابھی دیکھیں چائنا نے جس طرح 80% غربت سے لوگوں کو نکال لیا, لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. باقی ہے کہ جی اوپر کے جو معاملات آ جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, فیڈرل گورنمنٹ کرے جیسے. میں آپ کو ایگزامپل دے, آپ نے چائنا کی کہی, چائنا کا 35% جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ تھرو لوکل کاؤنسل اسپینڈ کی طرف جاتا ہے. اب دنیا کے 5 بڑے احتشام سب P5 کنٹریز ہیں, برطانیہ ہے, امریکہ ہے, فرانس ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ساروں کی جگہ 1 لائن گورنمنٹ ہے. ہمارے ملک کے اندر جو ہے ہم نے 3 ٹیئرز بنائے ہوئے جو نہیں چل سکتے, یہ وائبل ہی نہیں ہے. چونکہ یا امریکہ ہے ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے, نیچے آپ کی سٹیٹس آ جاتی ہے. برطانیہ کے اندر کوئی پروونشل اسمبلیز نہیں ہے, کاؤنٹیز پہ چلا جاتا ہے. اسی طرح آپ کا جرمنی ہے یا فرانس ہے, اوپر گورنمنٹ. اپنا حافظ صاحب وقت کم ہے. ایک تو مجھے جو اطلاع, میری خبر جو ہے نا یہ 18ویں ترمیم کے بارے میں, NFC ایوارڈ کے بارے میں, کہ یہ کسی حد تک انہوں نے صوبوں نے ایگری کر لیا کہ 500 سے 1000 ارب روپیہ جو ہے نا, کلوز ٹو 1 ٹریلین روپیہ یہ کنٹریبیوٹ کریں گے. اگر یہ کنٹریبیوشن آ جاتی ہے تو اس وقت پاکستان کو دفاع کی سب سے ضرورت ہے. کس کو نہیں پتا, ایسٹ ویسٹ ہمارے سارے آپ دیکھ لیں بارڈر جس طریقے سے گرم کیے گئے ہیں, تو ہماری تو فوج نے ثابت بھی ہے کہ اپنے آپ کو. ہندوستان کا بجٹ دیکھ لیں $90 بلین کا ہے, ہمارا 8 پہ ہی کھڑا ہوا ہے, $8 بلین پہ کھڑا ہوا. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا, یہ پیسہ جو میری خبر ہے کہ کلوز ٹو 1 ٹریلین یہ کنٹریبیوٹ کریں گے. تو مطلب دیکھیں احتشام صاحب ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جب IMF نے آپ سے کہا ہے کہ آپ کے جو پروونسز ہیں وہ اس کے اندر سرپلس کریں, اس میں KPK نے بھی بھجوایا ہے, پنجاب یا سندھ, سب اس چیز کے ریئلائز کے اندر ہیں کہ جو صوبوں کے اندر آپ دیکھیں نا کہ اس وقت تقریباً 57.4 جو ہے. اچھا جوڈیشری اور ایگزیکٹو کو کہا جا رہا ہے ری شیپ کرنا, یہ جو میجسٹریٹ کا نظام, اس پہ بات کر دیں. اور دوسرا ججوں کی ٹرانسفر کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یار باقی جگہوں پہ سب کی ٹرانسفر ہوتی ہے, بیوروکریسی میں ادھر کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کوئی ایسا ہے؟ دیکھیں نمبر 1 تو یہ ہے کہ اگر PTI مولانا صاحب کو ٹیگ نہ کرتی تو مولانا صاحب بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ تھے. آپ نے ان کی سپیچ دیکھی, ساری پولیٹیکل پارٹی سی. اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن جاتی تو آج پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جو آپ کو جوڈیشل پالیٹکس ہے یا ایک دوسرے کے خلاف آپ کو چیزیں نظر وہ نہیں آنی تھی اور سسٹم سموتھ چلے جانا تھا. ٹھیک, اس کا یہ ہے کہ اب 3 چیزیں آ گئی ہیں جس پہ آپ نے بات کی. نمبر 1 یہ ہے
کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جو ہم ایک نیریٹو بناتے ہیں، اپوائنٹمنٹ ہونی چاہیے جی جوڈیشری کرے، اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی جوڈیشری کرے یا ٹرانسفر جو ہے وہ جوڈیشری کرے. اگر یہی سٹینڈرڈ ہے، انڈیا کے اندر اپوائنٹمنٹ ایگزیکٹو کرتا ہے، انڈیا کے اندر ٹرانسفر آف ججز ایک روٹین کا کام ہے، ان کے درجوں کے حساب سے یہی ہوتا ہے. پوری دنیا کے امریکہ، برطانیہ، سب ممالک کے اندر ہے کہ وہ روٹیٹ کرتے ہیں. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. ہم سوری وقت ختم ہو رہا ہے جی. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جی حافظ صاحب کا. ایک وقت ہوگا جی اس وقت بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی ناظرین. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج دوسرا دن ہے استنبول میں جو ٹاکس ہو رہی ہیں، جس کو ثالثی کی کردار ادا کر رہے ہیں قطر بھی اور ٹرکی بھی. وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں کیا ہے. بیچ میں تھوڑا سا ایک ایشو ہوا تھا چمن بارڈر پہ، تھوڑا سا نہیں بڑا ہی تھا، وہ در اندازی ایک دفعہ پھر وہاں سے کی گئی، الزام ہم پہ لگایا گیا. لیکن جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے سارے ثبوت جو ہے نا فوری طور پہ جو ہے نا وہاں پہ ٹرکی کو اور قطر کو دیے گئے کہ یہ چمن کے بارڈر پہ وہاں سے جس طرف سے اکراس دی بورڈر فائرنگ کی گئی وہ کیوں گئی اکراس دی بارڈر. تو یہ بھی معاملہ وہاں پہ ہے. میرے ساتھ موجود ہیں زاہد شاہ شرازی جو ہے نا وہ افغان امور کے ماشاءاللہ بڑے ماہر ہیں، سیکھتے رہتے ہیں. شاہ جی یہ بتائیں کیا ہو رہا ہے، کس طرح معاملات جا رہے ہیں، آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، کوئی بیچ کا راستہ؟ دیکھیں شاہ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے استاد ہیں، ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے رہے. اللہ وہ جو ہے ہمارے سروں پہ سلامت رکھے اور مزید ہماری رہنمائی کرتے رہے. سب سے اہم ایشو اس وقت جو ہے نا جو ٹاکس کے اندر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ امپلیمنٹیشن کا میکینزم کیا ہو. جو آپ نے اسپین بلڈنگ کی بات کی اس میں تو افغان طالبان خود بھی ایک پیج پہ نہیں ہے. ان کے گورنر کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک شادی کے محفل میں فائرنگ ہو رہی تھی اور اس کے بعد آپس میں جو ہے ہمارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اور کراس بارڈر فائرنگ ایکسچینج ہوا ہے. جبکہ ذبیح اللہ مجاہد صاحب فوراً ٹویٹر پہ پہنچے ہیں اور انہوں نے ٹویٹر کی جنگ میں فوراً پاکستان پہ الزام لگایا. سب سے دیکھیں اہم چیز یہ کہ اس وقت جو جس طریقے سے ذبیح اللہ مجاہد تو شادی دیکھیں وہ تو اتنا زبردست جھوٹ بولتے ہیں. وہ جو ٹینک انہوں نے کہا ہم نے پاکستان سے جو ہے نا قبضہ کیا پاکستان کے ٹائم پہ، تو رشین ٹینک کو پاکستانی ٹینک بنا دیا انہوں نے. مجاہد صاحب تو میرا خیال ہے بہت ہی جھوٹ بولنے کے عادی ہو گئے. میرے خیال میں یہ اب وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں یہ شرعی طور پہ جائز جھوٹ بول رہے ہیں یا اسلامی اصولوں کے مطابق ناجائز بول رہے ہیں، یہ تو اب اللہ اور ان کا اپنا معاملہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تیسری دفعہ افغانستان پہ جو قبضہ ہوا ہے، پہلی دفعہ جو ہے نا وہ رشیا نے کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد امریکی اتحادی فوجوں نے کی اور پھر اس کے بعد طالبان نے قبضہ کیا ہوا ہے. ظاہری بات ہے وہاں کے لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ ان کے اوپر قابض لوگ ہیں. یہ بڑا عام ایشو ہے. دوسرا جو ٹاکس کی بات آپ کر رہے ہیں، دیکھیں ہمیں لائف لائٹ ضرور نظر آتی ہے کیونکہ پاکستان نے بڑا کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دہشت گرد گروپ ہیں، یا تو ان کے حوالے کیے جائیں یا جو ہے ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. لیکن یہ دونوں صورتیں اگر نہیں ہوتی تو تیسرا اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو ثالث ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، کیونکہ تمام ثبوت مہیا ہیں، تمام چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. انٹرنیشنل یہ دہشت گرد گروپوں کی پشت پناہی ہو رہی ہے، اسٹیٹ کے لیول کے اوپر ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اور میرے خیال میں اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایکشن لینا چاہیے. بار بار آپ لیکن شاہ جی یہ بتائیں کہ یہ افغان طالبان اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں کیوں ہیں؟ یہ جو ویریفیکیشن کی بات ہو رہی ہے، ایک اسٹرانگ میکینزم کی بات ہو رہی ہے کہ جی وہاں سے در اندازی نہ ہو، ان رائٹنگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سے والوں سے خبریں آتی ہیں کہ یہ مان بھی جاتے ہیں کہ جی ہاں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو، ہم نے کیسے ریلوکیٹ کرنا ہے، ہم پہ کیسے خود کارروائی کریں گے، اپنی مشکلات بتاتے ہیں کہ ان کے خلاف کارروائی کی تو داعش سے مل جائیں گے. تو ابھی کیا لگتا ہے ان رائٹنگ دینے میں آپ کو کیا ان کی مشکلات ہیں، کیا ان کو لگتا ہے کہ ایسا کر دیا ہمارے لیے؟ میری ذاتی رائے وہ یہ ہے کہ اس وقت افغان طالبان بڑی ہائی لیول کی گیم کھیل رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ دیکھیں کہ اس وقت افغان طالبان کی جو رجیم ہے وہ ایک ایکسیپٹڈ حکومت نہیں ہے. فرسٹ آف آل یہ دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے اس چیز کو پرولانگ کر رہے ہیں. یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے، اس پہ میرے خیال میں کوئی بات نہیں کر رہا. وہ یہ کہ بار بار آپ انہیں دوحہ بلاتے ہیں، بار بار آپ انہیں استنبول بلاتے ہیں، بار بار آپ انہیں جو ہے ماسکو بلاتے ہیں. تو ایک لحاظ سے وہ اپنے آپ کو واقعی سمجھنے لگے کہ وہ اس وقت افغانستان کی ایک ایکسیپٹڈ حکومت ہے، رجسٹرڈ حکومت ہے، حالانکہ یہ ایک اسٹاپ گیپ ارینجمنٹ تھی، ان ٹرم گورنمنٹ تھی. یہ ایک بڑا میرے خیال میں اس وقت جو پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ افغان طالبان. دوسرا اس وقت ایک بڑی خطرناک خبر آپ کو میں دوں، مین وائل جیسے یہ ٹاکس کو پرولانگ کر رہے ہیں 2 دن 4 دن 6 دن، انہوں نے ان تمام دہشت گرد گروپوں کو ریلوکیٹ کرنا شروع کر دیا. ریلوکیٹ بھی
جو ہے گنجان آبادیوں کے اندر ان کو جو ہے اسپیسز دینا شروع کر دیے. تو اب کل اگر پاکستان اسٹرائک کرے گا, ساتھ کولیٹرل ڈیمیج ہوگا, ایک بار پھر ہائپ کریٹ ہوگی. یہ میرے خیال میں ان کی دوسری ٹیکٹک ہے. تیسرا آپ دیکھیں اس وقت, کل بھی ہم نے ذکر کیا, ہمارے پاس وہ خط بھی موجود ہے, آپ کے پروگرام کے آخر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. افغان انٹیلیجنس باقاعدہ خطوط کے ذریعے کنڑ اور جو بارڈرنگ پختیا اور خوست کے گورنر ہیں ان کو خط لکھ رہی ہے کہ آپ تشکیلیں کریں اور جو ٹاپ کمانڈرز ہیں وہ آپ ان کو بارڈر کراس کروائیں, اور اس طرح کے خطوط موجود بھی ہیں. تو یہ تیسرا ٹیکٹک یہ کر رہے ہیں. آخری دیکھیں میرے خیال میں ریٹن گارنٹی اس لیے بھی نہیں دے رہے کہ ملا ہیبت اللہ کی جانب سے بڑا کلیئر کٹ اس ڈیلیگیشن کو حکم دیا گیا ہے, جس میں انس حقانی ہیں, دوسرے گروپوں کے جو وہاں سہیل شاہین ہے, دوسرا طالبان گروپ ہے, اس کے ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں کہ آپ شاہ صاحب یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹرنلی یہ طالبان پہ, افغان طالبان پہ یہ دباؤ کتنا زیادہ ہے؟ یہ جو ہر طرف سے کہنا شروع کر دیا لوگوں نے کہ جی یہ ایک نمائندہ حکومت نہیں ہے, یہ انکلوسیو حکومت نہیں ہے, 2 ایگریمنٹ کے مطابق سارے جو وہاں پہ قبیلے ہیں, ازبک ہیں, ہزارہ ہیں, باقی لوگ ہیں, ان کو بھی شامل کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں نہیں اب تک شامل کیا؟ ان کی کیا انسیکیورٹیز ہیں؟ ان کو کیا لگتا ہے کہ جی اگر باقیوں کو شامل کر لیا ہے تو یہ کوئی مائنس ہو جائیں گے؟ دیکھیں انٹرنل ڈیفرنسز میرے خیال میں اتنے زیادہ ہیں ان کے درمیان کہ یہ شامل بھی نہیں کرنا چاہتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت افغان طالبان کی جو رجیم ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے ملک کا نظام چلانے کے لیے. تو ان کو شاید میرے خیال میں ایک بڑا سیف اسکیپ مل رہا ہے اس صورت میں اگر ان کی حکومت ٹاپل ہوتی ہے, تمام لوگ ان کے خلاف اٹھتے ہیں, ہزارہ, ترکمن, ازبک, تاجک, اور ساتھ ساتھ آپ کا جو پولیٹیکل فرنٹ ہے ناردرن الائنس کا, وہ آپ دیکھیں احمد شاہ مسعود نے بڑا اوپنلی ان کو ریزسٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو شاید ایک تو یہ بھی اب احمد شاہ مسعود نے تو شاہ جی ہمارے موقف کی حمایت کر دی ہے کہ یہ پاکستان جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے کہ در اندازی افغانستان سے ہو رہی ہے. گلبدین احمدیار میرے خیال میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو تو لٹرلی قید کیا ہوا ہے. سراج الدین حقانی خود جو ہے نا ان کو تو باہر نہیں جانے تھے, وہ باہر جا رہے تھے, روک دیا اور گلبدین کو روک دیا. بالکل. تو اب یہ دیکھیں میرے خیال میں یہ تمام چیزیں اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ طالبان رجیم خود کولیپس ہونی شروع ہو گئی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں محاذوں کے اوپر. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا ان کے لیے. لیکن اس وقت جو ظلم کر رہے ہیں یہ افغان قوم کے ساتھ, افغان قوم ہمارے ساتھ کانفلکٹ میں نہیں ہے, نہ وہ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں, نہ وہ پاکستان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. افغان ٹریڈر ہمارے خلاف نہیں ہے, افغانستان کی بچیاں, ٹیچر, اسکول جانے والے بچے, وہ ہمارے خلاف نہیں ہیں. وہ تو پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ ان کے لیے ایجوکیشن کے معاملات بنائے, ان کے لیے جو ہے رائٹس کی بات کرتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں بڑا اہم ایشو ہے. لیکن اہم چیز اب اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی اور جو شاہ جی اگر یہی صورتحال رہتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی موقع پہ جا کے کوئی رجیم چینج بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ؟ میرے خیال میں یہ تو ایونٹ نظر آ رہا ہے. ترکی کا بڑا رول ہے افغانستان کے اندر, ناردرن الائنس کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ازبک, تاجک, جتنے لیڈرشپ ہے وہاں پہ اسکول, مسجدیں بہت زیادہ, آپ گولن کے زمانے میں جو ہے بڑا ایجوکیشن پہ کام کیا گیا ہے ناردرن افغانستان کے اندر. دوسرا افغان طالبان کے ساتھ بھی جو موجودہ سیٹ اپ ہے, یہ آپ بتائیں جب مشکل حالات تھے تو یہ ترکی میں بیٹھے ہوتے تھے, ان کی فیملیز ترکی میں تھیں, یو اے ای میں تھیں, تو ان کے ساتھ بھی تعلقات اچھے ہیں. لیکن یا تو میرے خیال میں ترکی اور قطر اگر اس معاملے کو نپٹا سکتے تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں سعودی عربیہ کا رول بڑا امپورٹنٹ رہے گا. اگر سعودیز انٹروین کرتے ہیں, وہ گارنٹی دیتی ہے, تو پاکستان جو ہے وہ کسی لحاظ سے ماننے کے لیے تیار ہوگا. لیکن میرا یہ خیال ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قطر کا ان کے اوپر بڑا انفلوئنس ہے طالبان کا, کیونکہ انہوں نے تو ایک باقاعدہ دوحہ میں ان کو آفس بنا کے دیا ہوتا ہے, یہ آتے جاتے رہتے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ قطر اتنا انفلوئنس استعمال نہیں کر رہا, یا ان کا کوئی نرم گوشہ ان کے لیے ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت ترکی دیکھیں اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں, وہ اس معاملے کے اندر ریزالو کرنے کے نام پہ بھی اپنی ایک انفلوئنس دکھا رہا ہے. قطر جو ہے یو اے ای ہے یا قطر ہے, وہ کبھی میرے خیال میں اتنا پاکستان کے ساتھ تو مخلص نہیں رہے. آپ دیکھ لیں جس طریقے سے گوادر پورٹ کی یہ جو ہے نا ریزسٹنس کر رہے ہیں, بی آر آئی پروجیکٹ کو جو ہے نا کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہے. بے شک بڑے اچھے مسلمان ممالک ہیں ہمارے ساتھ, بڑے دیرینہ اور برادرانہ تعلقات ہیں, لیکن انہوں نے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے آج تک کیا ہے یہ مجھے بتائیے گا, سوائے قرضے دینے کے. یہ تو کاؤنٹر کرتے رہے, لیکن یہ ایک موقع ایسا ہے کہ اس وقت ظاہر شاہ میرا خیال ہے آپ نے بڑی اچھی باتیں کی اور اندر کی خبر بھی آپ نے ہمیں بتائی. آپ کا بہت شکریہ. ناظرین وقت ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا, آتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. ناظرین پاکستان میں اس وقت اقتصادی صورتحال کے حوالے سے جہاں بہت اچھی باتیں بھی کی جاتی ہیں, مکس ٹرینڈ کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ ایک اور بھی آج جو ایشو بڑا سامنے آیا ہوا ہے, کل سے پرسوں سے بلکہ اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کا تجارتی خسارہ جو ہے بڑھ گیا ہے, تقریباً 55% سے بڑھ کے کلوز ٹو
$1.21 بلین ہو گیا. یہ کیوں ہوا ہے اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ریناؤنڈ اکانومسٹ ڈاکٹر فرق سلیم صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. ساری محبت. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, اس پہ آپ نے بڑا کام بھی کیا ہے. یہ دیکھیں ہمارے یہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بہت پہلے تک 70-75 بلین ڈالر کی ہماری امپورٹس اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے نا ایک مدت سے وہ 25 بلین سے اب 31-32 بلین تک آ کر رک گئی ہیں. ریمیٹنس پھر اچھی رہی ہیں, تقریباً 35 بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ 60 بلین ڈالر کا ہمارا ہو گیا امپورٹ کا بل, اور لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھ لیں وہ 32-30 بلین ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہے, تو آلموسٹ آدھا یہ جو ہے خسارے کا بجٹ ہے, خسارے کی تجارت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کو کیسے مینیج کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے دو باتیں احتشام صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں بجی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا 3 ارب ڈالر کی ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور تقریباً 3 ارب کے لگ بھگ ہمیں ریمیٹنسز آ جاتی ہیں, تو 6 بلین ہمارے پاس بن جاتا ہے, اور 6 بلین کی ہم نے امپورٹ کر ڈالی. تو اس وقت ہمارا جس کو ہم کہتے ہیں بیلنس آف پیمنٹ وہ تقریباً برابر ہے, اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپیہ جو ہے وہ گر نہیں رہا, روپیہ بڑے عرصے سے جو ہے وہ اسٹیبل ہے. تو جب تک ہماری ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز کو جمع کر کے ہم امپورٹ کے برابر پہنچ جاتے ہیں تو اس وقت تک تو خطرے کی گھنٹی نہیں ہے. اب معاملہ آ گیا, آپ نے جو دوسرا سوال کیا کہ کرنا کیا چاہیے. دیکھیے دو میرے ذہن میں احتشام صاحب بہت ہی سمپل سے ایشوز ہیں. پہلا ہے بجلی کا اور دوسرا ہے ٹیکس کا. ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ میں سمجھتا ہوں, آئی ایم کنونس کہ وہ ہمسایوں کے ایکسپورٹ سیکٹر سے, جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے ایکسپورٹ سیکٹر سے مقابلہ کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ان کو بجلی کا ریٹ وہ والا دیا جائے, اور دوسرا ان کے اوپر جو ٹیکس کا بوجھ ہے وہ بھی کمپیریٹیو. اب اس وقت حال کیا ہے؟ دیکھیے پاکستان میں تقریباً بجلی کا ریٹ پہنچ رہا ہے 27 US سینٹ کے اوپر فی یونٹ. انڈیا میں تقریباً 12 ہے, بنگلہ دیش میں تقریباً 11 ہے, آپ ویتنام چلے جائیں تو وہاں پہ 9 پہ چلا جاتا ہے, ملیشیا میں 7 ہے. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ ایکسپورٹر کو 27 سینٹ کا فی یونٹ بجلی کا دے رہے ہیں, اور اس سے کہیں کہ بھئی آپ نے کمپیٹ کرنا ہے, آپ نے مقابلہ کرنا ہے ویتنام کا, آپ نے مقابلہ کرنا ہے انڈیا کے ایکسپورٹر کا, تو وہ کیسے کر پائے گا؟ اور دوسرا ایشو ٹیکس. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں تجارتی خسارے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, اس میں دیکھیں ایک بات آتی ہے کہ جی ایسینشل امپورٹس والی چیزیں جیسے را مٹیریل ہے, ساتھ ساتھ آپ مشینری کی امپورٹ کرنی ہے آپ نے, تو ٹھیک ہے. ایک مدت سے ہم دیکھیں لگژری آئٹم منگائے جاتے ہیں, کھانے پینے کی چیزیں, ایون کتے بلیوں کی بھی جو خوراک باہر سے آتی ہے, اور پھر گاڑیوں کی امپورٹ. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو اب نان اسینشل امپورٹس ہیں اس پہ کٹ لگنی چاہیے, اور ایکسپورٹ جو ہماری اسٹیگننٹ ہیں, نہ ویلیو ایڈیشن ہوتی ہے, نہ ڈائیورسیفیکیشن ہوتی ہے, نہ ہمارے باہر جو ہمارے جو کامرس کے لوگ بیٹھے ہیں کمرشل اٹیچی, وہ شاید اپنا پورا کام نہیں کر رہے, نئی منڈیاں تلاش نہیں کر رہے ایکسپورٹ کے لیے, تو نتیجتاً یہ فرق جو ہے نا بڑھ رہا ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ میں. شاہ صاحب آئی ایم اے فرم بلیور کہ مارکیٹ کو کھلا چھوڑ دیں. دیکھیے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نان اسینشل گڈس کی ہم نے رکاوٹ ڈالنی ہے یا ریسٹرکٹ کرنا ہے, تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ نان اسینشل کون ڈیفائن کرے گا, اور کون وہ رکاوٹیں لگائے گا, اور کون وہ لگائے گا. اگر تو آپ حکومت کے کسی بیوروکریٹ کو دے دیں گے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ حکومت کا بیوروکریٹ کیا کرتا ہے. تو یہ کھلا چھوڑ دیں, مارکیٹ کو ڈیسائیڈ کرنے دیں. اگر کوئی چیز بہت مہنگی ہوتی چلی جائے گی تو پاکستان میں اس کو لوگ خریدنا بند کر دیں گے, یا اس کو خریداری اس کی کم کر دیں گے. لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ. یہ آپ کسی بیوروکریٹ کو, کسی حکومت کے اوپر نہ چھوڑیں کہ وہ نان اسینشل کی ڈیفینیشن بھی دے, وہ آپ کو یہ بھی بتائے کہ یہ چیز جو ہے یہ نان اسینشل ہے یا نہیں ہے, کتے بلی کا کھانا نان اسینشل ہے یا نہیں ہے. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اگر تو بیوروکریٹ کو دے دیں گے تو یہ مارکیٹ کو تباہ کر دے گا. تو لیٹ دا مارکیٹ ڈیسائیڈ کہ آپ نے کیا چیز امپورٹ کرنی ہے, آپ نے کیا چیز ایکسپورٹ کرنی ہے. حکومت کے اوپر یہ چھوڑ دیں کہ وہ ایسا ماحول کریٹ کرے کہ جس میں بزنسز جو ہیں وہ پھلیں پھولیں, اور ان کو کمپیریٹیو ایک ڈس ایڈوانٹیج نہ ہو. اگر انڈیا میں بجلی بہت سستی مل رہی ہے تو پھر حکومت کا فرض یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے اندر بجلی اس کو کمپیریٹیو دی جائے, نہ کہ وہ یہ سوچنا شروع کر دے کہ نان اسینشل کیا ہے, کیا ہے.
چلیں یہ تو پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحب. یہ ہمارا جو فارن ایکسچینج ریزروز کی بات ہوتی ہے ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں برنک پہ رہتے ہیں, بڑی مشکل حالات میں رہتے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں جو ہے نا وہ اپنا ڈیٹ سروسنگ کرنی پڑتی ہے, کبھی $200 ملین, کبھی 800, کبھی 125. تو یہ اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے فارن ایکسچینج ریزرو جو ہے نا ان کو بہتر کرنے کے لیے کیا میکنزم ہونا چاہیے؟ یہ انفلوز آؤٹ فلوز کا جو مسئلہ ہے اس کو کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں؟ ہشام صاحب بہت ہی ایک بنیادی تضاد کی بات کر رہا تھا, اور وہ بنیادی تضاد یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قانونی حیثیت ہے وہ حکومت کی ہے اور جو قابلیت ہے وہ فوج کے پاس ہے. ان دونوں کو کس طرح فیوز کیا جاتا؟ دیکھیے قابلیت ہمیں پتہ ہے کہ ہماری سویلین حکومت کے پاس نہیں ہے, لیکن الیکشن وہ جیت کے آتے ہیں. اب یہ پرابلم دنیا کے بہت سارے ممالک کے ساتھ آیا اور انہوں نے اس کو حل کیا. جہاں پہ قانونی حیثیت حکومت کے پاس ہو, قابلیت فوج کے پاس ہو, چین نے اس کو حل کیا, ملیشیا میں اس کو حل کیا گیا, ٹرکی نے اس کو حل کیا, ساؤتھ کوریا میں یہ پرابلم تھا. تو وہاں پہ انہوں نے جو یورپین ممالک بھی اس طرف جا رہے ہیں, وہ چائنا کے ماڈل کو ڈاکٹر صاحب فالو کرنا شروع کر دیا چائنا اپنا, یورپین ممالک نے بھی. جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں پہ قابلیت ہو, جہاں پہ قانونی حیثیت ہو, اور اگر ان دونوں میں آپ سوچئے کہ 2 ڈفرینٹ سینٹرز بنتے جا رہے ہوں تو پھر اس کا سلوشن جو ہے وہ دنیا میں یہی نکالا گیا کہ آپ ان دونوں کو فیوز کر دیں, ان دونوں کو آپس میں ملا دیں تاکہ قابلیت اور قانونی حیثیت جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ جا کے بیٹھ جائے. اور پھر اس کا نتیجہ ہم نے دیکھا کہ ملیشیا میں کیا نکلتا ہے, ترکی میں کیا نکلتا ہے, چین میں کیا نکلتا ہے. ٹھیک چلیں ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی آپ نے باتیں بتائی ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فرق سلیم صاحب ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.